बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नवंबर का सर्द महीना है और ऐसे में इस्लामाबाद एक बार फिर से सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। ऐसा नहीं है कि वैसे यहां पर सियासी सरगर्मियां नहीं होती, बल्कि सारी होती ही यहां पर विफाकी दारुल हुकूमत है तो यहीं पे होती हैं। कौमी असम्बली यहां पर है, सेनेट यहां पर है, सुप्रीम कोर्ट यहां पर है। ओवरऑल यहां पर सियासतदान मौजूद रहते हैं अगर सेशन चल रहे हों। लेकिन इस बार 27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है और उसकी मंजूरी होनी है और इसके ऊपर डेलिब्रेशन होनी है, डिस्कशन होनी है और बड़े कलील वक्त में होनी है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत जाहिर है कि अब इस पर बयानबाजी और राब्ते शुरू हो गए हैं तो उस तरह से उरूज पर है। साथ ही साथ ये जो बाज़गश्त है तो इसमें आला सतह पर राब्ते, मेल मुलाकातें, जोड़ तोड़, नंबर्स गेम, सारी चीजें हैं जो डिस्कस हो रही हैं। अब सवाल यहां पर वही बनता है जो 26वीं तरमीम के मौके पर था और खुशाइंद बात इस बार यह है कि पहले मुसवदा आए बगैर मामला मंजूरी तक एकदम पहुंच गया था, फिर उसके बाद डेलिब्रेशन हुई थी और काफी बयानात सामने आए थे। अब यह है कि इस बार थैंक्स टू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कल भी मैंने इसका तज़किरा किया था कि वो चीज सामने आई। एक ट्वीट किया उन्होंने कि जी हुकूमत ने हमसे मदद मांगी है, अब उस पर बातचीत हो रही है। और अब यह है कि कुछ जरा ये भी कह रहे थे कि काफी तो नून लीग के अपने अंदर भी अपने अरकान पार्लियामेंट से उन्होंने पूछा ही नहीं था कि भाई ये तरमीम आ रही है या इसके ऊपर क्या बात होनी है, क्योंकि कल हमने आपको एक ट्रेल भी दिखाई थी जिसके अंदर जो वुज़रा थे, बड़े सीनियर लोग थे, जिसमें राना सनाउल्लाह हैं या एहसन इकबाल साहब है। जब उनसे पूछा गया अक्टूबर के आखिरी अशरे में कि भाई आ रही है कोई तरमीम, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब आ रही है और अब इस पर राब्ते भी हो रहे हैं। अब यह है एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत जो वफ्द था उनकी मुलाकात भी हुई है, वो अपने मामलात बयान कर रहे हैं। और जाहिर है कि तरमीम का एक वसी कौमी इंटरेस्ट तो है, लेकिन एक सियासी इंटरेस्ट भी है और जिस सूबे को या जिस शहर को रिप्रेजेंट करते हैं वहां के लोगों के इंटरेस्ट को भी उन्होंने केटर करना है ताकि रेलेवेंस बरकरार रहे। जेयूआई अपने हिसाब से उसमें मुतहर्रिक है, लेकिन काफी सारी चीजें हैं इस तरमीम में जो हमने कल भी डिस्कस की थी। एनएफसी का मामला है, फिर जुडिशरी से मुतालिक मामला है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का मामला है जो मुशर्रफ साहब के दौर में 2001 में उनसे इख्तियारात वापस ले लिए गए थे, लेकिन अब ये वक्त की जरूरत है कहा जा रहा है, क्योंकि जुडिशरी पर, लोअर जुडिशरी पर काफी बोझ है। 80% से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं और उसकी वजह से लोगों को इंसाफ की फराहमी नहीं होती। काफी सारे मामलात हैं, फिर इस पर हम जरा बात कर लेते हैं। और इसके ऊपर जाहिर है जो फैसल वाडा साहब हैं उनकी आज मुलाकात भी हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब से और उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की, तो मैं चाहूंगा कि आप जरा देख लें कि वो क्या कहते हैं। देखिए जी, मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नजर आ रही है। सेनेट से ही होगी जिधर का मैं सेनेटर हूँ। पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिलावल साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक इंसान है और वो जामिन है इस डेमोक्रेसी का। और जरदारी साहब जो हैं प्रेसिडेंट साहब हमारे, वो हैं सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी। जो निजाम की जामिन ही पीपल्स पार्टी और इस निजाम को डीरेल होने भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी। उसमें प्रोपोगेट करने वाली पोलिटिकल पार्टियां 18वीं तरमीम को प्रोपोगेट कर रही है, लेकिन 18वीं तरमीम में कोई रोल बैक, कोई रिवर्सल है ही नहीं किसी किस्म। तो सब ऑन बोर्ड है। अच्छा जी, इस पर इसहाक डार साहब ने भी गुफ्तगू की थी, क्या फरमाया था वो भी जरा देख लीजिए। किसी चीज पे हुकूमत को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। अभी हमने अपने लार्जेस्ट अलाय है उसके साथ बैठे हैं, दूसरे अलाइज को भी अभी हमने उनको भी ऑन बोर्ड करना है। उसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगी वो आपके पास पेश कर दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी देखना चाहते हैं तो मैं हुकूमत को ये जरूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बजाय नेशनल असेंबली में लाने से पहले इस दफा सेनेट में ले, ताकि हम उसको जरा ज्यादा जल्दी से देख दुख लें और जो वैल्यू होनी है, जो कुछ होना यहां से हो जाए पहले, उसके लिए मैं तैयार हूं। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया, जाहिर है कि मुशीर भी हैं और सेनेटर भी हैं और सीनियर सियासतदान हैं, क्या फरमाते हैं जरा देखिए। इस पे उन तमाम एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत है, लेकिन इसमें 2-3 एरिया जो है वो ज्यादा जरूरी इसलिए हैं कि एनएफसी अवार्ड जो है वो अब होने को है। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके ऊपर हमारा बिल्कुल इत्तफाक है पीपल्स पार्टी का और हमारा। अगर तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जिन चीजों के ऊपर कंसेंसस पाया जाता है उनको कर लिया जाए और दूसरों के ऊपर डिस्कशन जो है वो जारी रहे, तो फिर तो ये मामला जो है अगले हफ्ते 10 दिन में हो सकता है। पूरे पैकेज को साथ लेके चलना होगा तो फिर इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। टाइम लग सकता है, लेकिन साथ ही साथ अब कहा जा रहा है कि ये 14 नवंबर की एक तारीख दी जा रही है कि 14 नवंबर तक ये मंजूर करवाने का एक फैसला किया गया। ज़ाहिर है इस बाबत जराए कहते हैं
لیکن یہ کیوں کر ہوگا؟ اور پہلے کل اسحاق ڈار صاحب نے اشارہ دیا تھا کہ پہلے یہ سلسلہ شروع ہوگا سینٹ سے اور وہاں سے ہونا چاہیے. جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر افخان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور اسلم غوری صاحب ہیں ترجمان JUI فے. ان سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ مولانا صاحب کی آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ جب بھی آئینی ترمیم کا معاملہ آتا ہے تو مولانا صاحب کا گھر جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا ایک مرکز بن جاتا ہے, تو ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اب سے کچھ دیر میں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر افنان صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ ایک خبر ہے کہ کل بھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ اپنے ارکان کو نون لیگ کے نہیں تھا پتا کہ ایسی کوئی ترمیم آنے والی ہے. ظاہر ہے کہ اکتوبر کے آخر تک تو احسن اقبال صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی نہیں پتا تھا, لیکن بلاول صاحب کے ٹویٹ سے پہلے کیا آپ تک خبر پہنچی تھی کہ ایسی کوئی ترمیم آنے والی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے تو مجھے آپ کا پروگرام تھا یا کوئی اور پروگرام تھا, اس میں مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا, تو میں نے تو کہا تھا کہ دسمبر میں آئے گی. دسمبر میں؟ ہاں ایسی بات ہوئی تھی. تو میں مطلب کہ مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب ایگزیکٹ اس کی نیٹی گریٹی جو ہے وہ اس لیے باہر ایک دم سے نہیں لے کے آتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زیر بحث ہوتی ہیں, وہ بہت پھر کنٹروورشل بن جاتی ہیں. تو اس کو جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ادھر تک رکھ کے اس کو چلایا گیا. پچھلے 3 ہفتے سے زیادہ کام ہوا اس پہ. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اب جمعے تک انشاءاللہ جو ہے یہ اس کا پروپوزل جو بل کا ہے وہ آ جائے گا. کل شرمیلا سے ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم بیسکلی بلاول نے ایسا کیوں کیا, ٹویٹ کیوں کیا, اس بنیاد پہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ چاہتی رہی ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں. تو کیا آپ لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے؟ نہیں, ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم چاہے 18ویں ترمیم ہو یا اس سے پچھلی ترمیم ہو, وہ ترامیم جو ہیں وہ اس پہ پہلے کام ہوتا ہے, پھر وہ پبلک میں آتی ہے. پہلے آپ پبلک میں لا کے پھر اس پہ کام نہیں شروع کرتے, اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے. اور ابھی میں آپ کو یہ بھی انشور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ترمیم جب ٹیبل ہوگی انشاءاللہ سینٹ میں, اس کے بعد یہ کمیٹی میں جائے گی, اور کمیٹی پہ اس پہ ڈیلیبریشنز ہوں گی جہاں پہ سب تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی موجود ہے, دونوں نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی, یا جوائنٹ کمیٹی بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ تمام تر جو ہم معاملات آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس پہ کانسنسس ایوالو کر رہے ہیں, یہ تمام معاملات سینٹ میں بھی آئیں گے, نیشنل اسمبلی میں بھی آئیں گے, اور ان کی کمیٹیز میں بھی آئیں گے. اور جو کوئی اس کو ایک دم سے نہیں کیا جائے گا, اس کو پورا ٹائم دے کے اور اس کو پھر پاس کیا جائے گا. اور اس میں یہ 14 نومبر تک ہو سکتا ہے کہ ٹائم لگ جائے, ہو سکتا ہے تھوڑا سے اوپر بھی لگ جائے, لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا اس مہینے, اسی مہینے ہو جائے گا. ہاں میرا خیال ہے کہ. سینیٹر صاحب اگر آپ کے پاس وقت ہو ذرا سمجھائیے کہ پی ٹی آئی کا اس پہ سٹانس کیا ہے. کل مختلف بیانات, ایک نے کہا کہ جی مسترد کرتے ہیں, پھر دوسری جانب بیرسٹر گور صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی اوپر سے ڈیلیبریشن کر کے پھر بتائیں گے. آج کچھ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, سہیل آفریدی صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر. کیا ہے اس وقت پی ٹی آئی کا سٹانس اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ان پرنسپل تو سٹانس یہ ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کہ جب یہ چیز سامنے آئے گی تو ہم اس کے اوپر دیکھیں گے اور پھر ڈیلیبریٹ کریں گے. یو مین کہ جب مسودہ آئے گا؟ جب مسودہ. ٹھیک ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں, جو افنان صاحب نے بھی بات کی اور باقیوں نے بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی کہ دسمبر, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اب مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ کا 1-2 دن پہلے پروگرام تھا یا کس میں تھا. میں بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے 18 گھنٹے پہلے بیرسٹر عقیل صاحب نے باضابطہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میں آپ کو ری ایشور کرتا ہوں کہ ابھی اس 27ویں کے اوپر کوئی باضابطہ باتیں ہو ہی نہیں رہی. اچھا, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اس وقت ہو سکتا ہے نہ ہو رہی ہوں 18 گھنٹے پہلے, یا ان کو پتا نہ ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2, جب آپ نے کوئی کام کرانا ہوتا ہے, جو آپ نے فیصل واوڈا کی بات کی ہے, وہ نارملی جب آپ کسی بچے سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بچے تم تو بہت اچھے بچے ہو, تم تو یہ ہو, تم تو وہ, تم تو میرے لاڈلے ہو, تم تو یہ کام کرو گے. یہ اس طرح ہی ہوتا ہے. آپ نے ٹافی بھی ایک دے دیتے, بچے بہل جاتے ہیں. بچے بہل جاتے ہیں. اب یا ایک یہ ہے, یا پھر آپ اس کو جو روٹ ہے جن کی آپ نے باتیں سنائی ہیں فیصل واوڈا صاحب, یا پھر وہ ان کو ایک وہ کیا کہتے ہیں, ایک قسم کا ایک وہ کہہ رہے تھے کہ یار تم نے یہ کام کرنا ہے ورنہ سمجھ آ گئی نا, یہ چیز ہے. اب آ جاتے ہیں کہ 27ویں ترامیم کے پاکستان تحریک انصاف کیوں پری ایمپٹ کر رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے.
دیکھیں اس طرح 2-3 چیزیں ہیں. اچھا. ایک یہ کہ جب ہم 26ویں ترامیم کو سامنے رکھے, اس کے اندر جو سیگریگیشن آف پاور ہے, جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, وہ کسی حد تک ختم ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیٹی ہے ججز کو اپوائنٹ کرنے کی کمیٹی, اس میں نمبر آف پیپل جو کہ ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو فرام دا گورنمنٹ ہے, یا ان کے الائز کے لحاظ سے, یا اس لحاظ سے جو گورنمنٹ کے, یا پھر وہ لوگ جو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کی تعداد یا جو بھی ہے نا, جیسے وہ ان کی تعداد ججز کی تعداد سے زیادہ ہے یا اپوزیشن کی تعداد سے زیادہ ہے. اچھا. یہ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ. اب اس کا ایک کہا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ اس لیے یہ کر رہے کہ اس سے پہلے ججز جو تھے نا, وہ اپنے مطلب کہ اپنے چیمبر کے یا اپنے رشتہ داروں کو لے آتے تھے کہ بھئی آپ بالکل آپ اس کو ٹھیک کرو. اس کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان ججز کو کہ میرے چیمبر سے کوئی آ رہا ہے, مجھے اس بینچ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, میرا یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا ہے اصولاً. اور یا پھر اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے میری کسی لحاظ سے ریلیشنز ہیں, اگین مجھے ریکیوز کرنا چاہیے یا مجھے اس میں بیٹھنا نہیں چاہیے. اور اگر فرض کریں میں بہت بے ایمان آدمی ہوں, میں پھر بھی بیٹھ گیا ہوں, بعد میں پتہ چلا ہے, آپ اس کو واپس کر دیں, ریورسل کر دیں. ان شکوں کو لے کر آئے, آپ اپنے سسٹم کو مضبوط کریں تاکہ آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری رہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا نا, تو آپ کا پورا سسٹم ڈکے کرے گا. انڈیپینڈنس کے اوپر کیا اوور سائٹ کا میکینزم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل ہونا چاہیے. اب یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور پلس اس بار جو بات ہو رہی ہے, یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی ہو رہی ہے, دیٹ از ڈفرنٹ, اور اس کا کانٹیکسٹ بھی ہے. دیکھیں ایگزیکٹو مجسٹریٹس, یہ یاد رکھیں, ہسٹری دیکھیں, یہ بیسیکلی برٹش راج کے زمانے میں تھا. اس کو ختم کر دیا گیا تھا ان 2001 میں یا 2000 میں, اس کو ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات تھی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ پرو بیوروکریٹک یا پرو گورنمنٹ چیزیں آ جاتی ہیں, اور بیوروکریسی کے حوالے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیڈائٹ کرتی ہے, لیکن ہماری ہسٹری ہمیں بتایا کہ اس نے ایکسپیڈائٹ نہیں کیا. فار ایگزامپل اب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا لیں گے تو اس سے جو پینڈنسی آف کیسز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن ہم نے پچھلے 1 سال میں دیکھا ہے, ہم نے تعداد بھی بنا دی ہے, ہم نے بینچ بھی سیپریٹ کر لیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری پینڈنسی بڑھ گئی ہے, کم نہیں ہوئی. سو دیٹ مینس اس کا جو کیس لوڈ ہے, اس میں جو ہم لوگوں نے جس طریقے سے کیس لوڈ کو ڈیوائڈ کیا وہ ہم نے طریقے غلط کیا, ہمیں وہ اس کا طریقہ نہیں آتا. اس کے اوپر میں آگے آؤں گا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں, نہیں تو میں غوری صاحب بھی بعد میں کر لیتا ہوں. بعد میں کریں. اسلم غوری صاحب, آپ کی جماعت, ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کا گھر, میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا جب 26ویں ترمیم کا معاملہ تھا, اور اس کی منظوری کے بعد آپ لوگوں کو کافی ایک ان سے شکایات بھی رہی حکومت سے کہ کئی چیزوں کو کیٹر نہیں کیا گیا تھا. اس بار دوبارہ سے رابطے ہو رہے ہیں, فیصل واڈا صاحب بھی آپ کی طرف آئے, کیا موقف ہے آپ کی جماعت کا اس بار اس آئینی ترمیم کو لے کے, یا مسودے کے حوالے سے ہی مجھے بتا دیجئے کہ کوئی چیز کہ آپ سے شیئر کی گئی ہے, کوئی دکھائی گئی ہے کہ اس بار یہ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ کافی چیزیں زیر بحث تو ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب مولانا صاحب سے ملنے آتے رہتے ہیں, اور وہ یہی فرماتے ہیں, آج بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں کچھ آپ سے مشورہ کر کے کچھ چیزیں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. پھر آج آنے کے مقصد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کراچی تشریف لائیں گے تو میرے گھر پہ آپ کھانا کھائیں گے. اس دوران میں کچھ باتیں ڈسکس ہوئی جو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہی, اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے بھی کہی ہمیں. تو وہ گفتگو تقریباً اسی طرح کی تھی, ملتی جلتی تھی اس سے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو 26ویں ترمیم میں جو چیزیں ہم نے ڈیلیٹ کروائی تھی, ان کو کاسمیٹک سرجری کر کے, نیا میک اپ کر کے, نئے انداز میں ان کو لانے کی کوشش کی جائے. وہ مولانا صاحب نے کہا تھا کالے ناک کے دانت, یا پتہ نہیں کچھ اس طرح سے بات کی تھی, if I'm not mistaken. جی تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہی چیزیں ہیں. ہاں جی, ان کا ذرا بدل کے تھوڑا سا چہرے پہ میک اپ کر کے, چہرہ تبدیل کر کے ان کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا. چیزیں وہی ہوں گی تقریباً جو ان کی گفتگو سے ہم نے اخذ کیا. باقی رہ گیا جہاں تک آپ بات کریں بلاول صاحب کو ٹویٹ کی, تو مجھے وہ وقت بھی یاد ہے 26ویں ترمیم میں جب بلاول صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو جو ان کے پاس مسودہ تھا اور تھا, جو ہمارے پاس 26ویں ترمیم کا مسودہ تھا اور تھا.
ओके। अब ये पता नहीं उनको जो मसौदा मिला है या उनको जो कुछ कहा गया है, यह हुकूमत वाकया इसी पे काम कर रही है, ये कल को फिर बिलावल साहब को कोई नई चीज हाथ में थमा दी जाएगी। दूसरी बात मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि हुकूमत के नुमाइंदे तो कल तक, परसों तक ये कह रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा, राणा साहब भी कह रहे थे, सब कह रहे थे, सब कुछ आ गया है। तो जब तक ये चीजें सामने वाज़ेह नहीं होंगी, हम उस पर कैसे कोई रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, हम उसको देखेंगे। और हमारी पार्टी में एक, लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा गौरी साहब, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था, क्योंकि जब फैसल वाडा साहब ने बाहर निकल के बात की तो शायद सहाफियों के सवालात ऐसे थे या फिर मौका ऐसा था कि सारी गुफ्तगू हुई 27वीं तरमीम से मुतालिक, और उसमें उन्होंने शोशा छोड़ा 28वीं तरमीम का भी, तो डिस्कशन हुई। तो आई एम श्योर कि वहां पर बैठे हुए मौलाना साहब से भी डिस्कशन इसी बुनियाद पे हुई होगी। तो अगरचे कि वो हिमायत की मांगने के लिए आए थे या डिस्कस करने आए थे, तो कोई तो पॉइंट्स होंगे जो आपसे शेयर किए होंगे, भले कॉस्मेटिक ही सही या मेक ओवर ही सही, लेकिन वो थे क्या पॉइंट्स? देखिए, मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि वो अपनी जाती हैसियत में आए थे, किसी के नुमाइंदे बन के नहीं आए थे। अच्छा, ना हुकूमत की तरफ से आए थे, ना जस्ट पार्टी की तरफ से आए थे, वो अपनी जाती हैसियत में मिलने आए थे। ठीक, उन्होंने जाती हैसियत में चीजें डिस्कस की है, यही चीजें जो ट्वीट में आई, उन्होंने ट्वीट की है बिलावल साहब ने, ये चीजें मार्केट में इस वक्त हैं, उस पर ही बातचीत हुई है, कोई नई चीज नहीं उन्होंने दी। और ये तो उन्होंने अजराह तफन्नन कहा था, अजराह तफन्नन कहा था कि जो 27 के बाद 28 भी आएगी, तो साफ 28 भी आएगी, 29 भी आएगी। हाँ। ये तो हालात के तहत आती रहती है, ये तो आईना है। लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम एक बात पे यकीन रखती है कि ये वाहद मिसाक है जिसपे पूरे मुल्क के तमाम सूबे, पूरा मुल्क मुतहद है इस पे। हम अगर आइन को मुतनाज़ा बना देंगे तो फिर हमारे लिए, इस मुल्क के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। अच्छा। हुक्मरान ये न समझे कि अगर उनके पास फिगर पूरे हैं या हर चीज अपनी मर्जी का कोई इसमें तरमीमें ले आएंगे। आपको याद होगा कि 1973 के बाद, 1977 के बाद जो तरमीम हुई सारी की सारी, वो फिर आके 18वीं तरमीम में वापस भी हुई और उनको ठीक भी किया गया। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हालात पैदा ना करें कि फिर हुकूमत भी कल को शर्माती फिरे, मुंह छुपाती फिरे, और ऐसी चीजें कौम के सामने ना लाई जाएं। और जो इनसे पहले जिन चीजों को हमने डिलीट भी करवाया है, तब्दील भी करवाया है। चलें आगे भी आपके पास चांस होगा, ये क्या जी ठीक है। नासिर शाह साहब, देखिए हम तो जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप मजीद? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा तो इनसे, हुकूमत से हमसे क्या तवक्को रखें, हमसे जो 26वीं तरमीम के साथ आपको याद होगा एक मदारस बिल था और जिसको इन्होंने पास किया, फिर सदर साहब के पेन में स्याही खत्म हो गई थी दस्तखत करने के लिए, फिर नई सिरे से स्याही डालना पड़ी। उस पर तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सूबों में इन्होंने पास करवाया। आप कोई भी हिमायत करने से पहले इसका मतलब है ये चीजें याद रखेंगे, जिस तरह से मैंने शिकवों का तस्करा किया था, तो ये बात हमें याद है, बहुत अच्छी तरह याद, ये सब चीजें याद हैं। और हम जब शूरा में या हमारी जिस हम अदारे में जाएंगे डिस्कस करने के लिए, पार्टी के अदारे में डिस्कस होगी सारी चीजें, ठीक है, तो इन चीजों को हमें फेस करना होगा अपनी पार्टी। ठीक है, ठीक। अब जरा मैं बात कर लूं नासिर हुसैन शाह साहब, पहले तो ये बताइएगा शाह साहब, कैन यू हियर मी सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। शाह साहब अब जरा ये फरमाइए कि ये मामला सामने आ गया है और कुछ जाहिर है कि चीजें अभी गर्दिश कर रही हैं। ट्वीट से अंदाजा ये हुआ कि कोई मुसविदा ऐसा है जो बिलावल साहब से शेयर किया गया है। अब वो हतमी मुसविदा है या क्या, उसके ऊपर डेलिब्रेशन हो रही है, स्टेटस क्या है उसका, अगर आप बता पाएं तो? क्योंकि यहां पर तो हम 14 तारीख सुन रहे हैं कि मंजूरी भी हो जाएगी, तो उससे पहले क्या आपको क्या पता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये चेयरमैन साहब का ट्वीट था और उन्होंने ही इस बात को जाहिर है एक लिहाज से आश्कार किया कि ये तरमीम जो है इस तरह की आ रही है। नहीं तो उससे पहले तो आपके इल्म में है कि कहीं से सिर्फ स्पेकुलेशंस जरूर थी, लेकिन कहीं से इस बात को माना नहीं जा रहा था। तो जाहिर है उनके साथ जब डिस्कशन हुआ होगा या डिस्कस हुआ होगा, उसके बाद ही उन्होंने इसका ट्वीट किया और फिर ये बात सामने। उसके साथ साथ ही उन्होंने सीईसी को भी बुला लिया है और फिर वो गए हुए हैं कतर के विजिट पे प्रेसिडेंट साहब के साथ। आज वो वापस आ रहे हैं, तो फिर ही कोई बातचीत हमें कल इस पे बात होगी, उसका इल्म होगा। लेकिन इस वक्त तक हमें कोई इस तरह का मसवदा नहीं है। बस यही है कि मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही हैं कि जी इसमें ये भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जब चीजें सामने आएंगी तो फिर ही उस पर बात की जा सकती है। ठीक है। देखिए, मैं कुछ बातें जो डॉक्टर साहब ने की हैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। देखें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला मामला है, ये बुनियादी तौर पे इसका जो इशू है वो ये है कि
2017 آنورڈز جو اوور ریچ تھی سپریم کورٹ کی ان پاکستانی پالیٹکس، اس کی وجہ سے جو اس ملک میں مسائل پیدا ہوئے تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ آپ مجھے بتائیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا بات درست ہے کہ آپ 63A کا فیصلہ دیں 2017 میں اور پھر آپ اسی 63A کو جو ہے وہ 2022 میں آپ کہہ دیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں اس طرح مانتے، یہ اس کا مطلب کچھ 2021 میں اس کا مطلب کچھ اور تھا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. یہ معاملہ پھر چھوڑ دیا جاتا ہے ہر کسی کی اپنی آئینی انٹرپریٹیشن. ہر کسی کی اپنی آپ نے عفنان صاحب نے اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کیا اور ہمایوں صاحب نے اپنے حساب سے. نہیں، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ وہ پچھلی دفعہ ہم نے کچھ جو کہا تھا وہ پچھلی دفعہ ٹھیک تھا، جو اس دفعہ کہہ رہے ہیں وہ اس دفعہ ٹھیک ہے. مطلب آپ سیاست کر رہے ہیں نا. کورٹ روم نمبر 1 میں سیاست تو نہیں کرنی نا. آپ نے تو آئین کے حساب سے فیصلے دینے تھے. آپ نے کیا بینچ بنا کے بینچ فکسنگ نہیں کی کہ بینچ بنتا تھا اور لوگ بتا دیتے تھے کہ فیصلہ کیا آئے گا. یہ سب کچھ. اور ایک چیز نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ PKLI کے اندر جو ثاقب نثار صاحب وزٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹھیک میں کروں گا، شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، یہ ان حرکتوں کی وجہ سے یہ آج یہ دن آیا. فنڈ بھی تھا، ڈیم کا فنڈ بنا دیا. آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے وہ ڈیم فنڈ میں کیا گیا ہے. مطلب آپ نے ایک دن کہہ دیا کہ جی میں یہ سارے ٹیکس ختم کر دیں یہ جو یہ موبائل کمپنیاں لے رہی ہیں. مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ آپ نے اس ملک کے عوام نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے. یہ ایک ٹرسٹ ہے آپ پہ کہ آپ نے اپنی طاقت کو صحیح طرح اور جسٹلی استعمال کرنا ہے. آپ اس کو ذاتی مسائل حل کرنے کے لیے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا عفنان صاحب، اس وقت ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک چیز جس کے اوپر اپوزیشن احتجاج یا اعتراض کرتی تھی وہ یہ تھا کہ اگر جس طریقے سے 26ویں ترمیم کے بعد یہ ہوا کہ پہلے تو سینیورٹی کے بیس پہ از خود ایک چیف جسٹس بن جایا کرتے تھے، اب یہ ہے کہ جو بھی جج ہوگا وہ پھر اپنی ترقی کے لیے یا اپنی تعیناتی کے لیے پھر اوپر دیکھے گا کہ مجھے ان لوگوں سے بنا کے رکھنی ہے. تو یہ کنسرن تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وہ کہتے ہیں کہ اس سے متاثر ہوتی ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والی جوڈیشری تھی اس کی پرفارمنس میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے. وہ سسٹم جو تھا وہ نہ جسٹ تھا نہ آئینی تھا. اس کو ٹھیک کرنا تو ضروری ہے. اب وہ اگر 26 طریقہ کار سے آپ طریقہ کا دیکھیں آپ نیا کر سکتے ہیں نا. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور آئی ہے کیونکہ پارلیمنٹ از اے مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. پارلیمنٹ کے بعد یہ پاور آ گئی ہے کہ وہ جو بینچ آئینی بینچ ہوگا اس کی جو بینچ فکسنگ ہوتی تھی کہ آپ اپنی مرضی کے 2 جج بٹھا لیں جو مرضی فیصلہ دیں آپ، یہ ہوا اس ملک میں، وہ جو ہے ختم ہو گیا. اور وہ ختم ہونا چاہیے. آپ مجھے بتا دیں نا یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ نے مرضی سے آپ انٹرپریٹ ایک دفعہ کچھ اور کرتے ہیں آئین کا، پھر دوبارہ کچھ اور کر دیتے ہیں آئین کی انٹرپریٹیشن. مطلب سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے خلاف اپنے فیصلے دے رہے ہیں، پھر آپ ایگزیکٹو کے اندر اس قدر گھس گئے، آپ نسلہ ٹاور مینج کر رہے ہیں. مطلب یہ کوئی بات ہے. اور اس کے بعد ایک جج نہیں، ایک کے بعد ایک جج فرام ثاقب نثار ٹو بندیال صاحب سب نے یہی کیا. تو اس کے بعد پھر آپ کا جواز ختم ہو گیا. یہ جو جواز تھا نا کہ جی آپ ہمیں نہ کچھ کہیں، ہماری ترقی خود ہو جائے گی، ہمارے بینچ خود ہی بن جائیں گے، وہ آپ نے اپنا جواز خود کھویا ہے اپنی حرکتوں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز بھی ہے ہمایوں صاحب، وہ ہے یہ NFC کا معاملہ. اس پہ ظاہر بیرسٹر گور صاحب بھی بات کرتے رہے ہیں لیکن معاملات کافی ہیں. یعنی کہ اس کے اندر ایک جو کہا یہ جا رہا ہے حکومت کی طرف سے یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھائی اس کے اندر جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. پھر کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے BISP ہے یا پھر FBR ہے، نادرا ہے، HEC، ان کے فنڈز بھی چلے جاتے ہیں لیکن فنڈنگ جو ہے وہ پھر وفاق کی جانب سے کی جاتی ہے. وفاق کے پاس خود کچھ نہیں بچتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریوزٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہر چیز کو ریوزٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دس از اے مین میڈ لا. آسمانی صحیفہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی چینجز اینڈ دیٹ از وائی اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس کو ہم چینج کرتے رہیں گے. اس کو جب آپ کوئی بھی چیز کرتے، جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے تو اس میں پرابلم آتی ہے. اب اگر ایک جج نے اس ٹاور کا غلط وہ کیا ہے یا ایک طریقہ غلط ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس پوری چیز کو ریورس کر دو. آپ اس کے اندر جو پرابلم ہے آپ اس کو ایڈریس کرتے ہو. ثاقب نثار صاحب جو تھے نا یہ میاں نواز شریف صاحب کے ہی بندے تھے. انہوں نے ہی ان کو ہائی کورٹ میں جب وہ سٹارٹ ہوا تھا تو وہاں سے ہی سٹارٹ ہوا، کہانی ان کی تھی. یہ میرے خیال میں جو مجھے سننے میں آئی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہی واز آلسو ہز لائر ایز ویل، یا اس لحاظ سے کوئی چیز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں نہیں سر بڑا فرق پڑتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. اگر آج اگر میں سلمان اکرم راجہ کو یا PTI والے آج دیکھیں، لیکن ایک بات دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اعتزاز احسن صاحب کو اگر PMLN والے پیپلز پارٹی والے ایک جج بنا دیں
ان کی افیلیشن ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, یہاں پہ چیز آتی ہے. اور یہ خالی ثاقب نثار نہیں تھے, اس سے پہلے جو چیف جسٹس سے افتخار چودھری صاحب, انہوں نے سب سے زیادہ لیکن اگر وہ آپ کے فیصلوں میں ریفلیکٹ ہو then there is something else. I totally agree with that. لیکن میرا معاملہ ابھی NFC والا ہے سر, سن لیں میرا ادھر آپ معاملہ NFC is the sign and symptoms of whatever is being done wrong in the center, in decision making. Your decision making سب سے important چیز ہے. جب ہم اس کے اندر ایک پریٹیکس یا دوسرے پریٹیکس کے درمیان میں کر کے یہ کر لیں گے تو آپ کے ڈیسیژن میکنگ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. کیا اس کے اندر ایک ڈسکرپنسی ہے؟ آئی ایم شیور ہوگی. کیا اس کا کوئی فارمولا بننا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے. ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے, وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن میرا مین جو پرابلم ہے نا, اچھا دوسری بات یہ, ایک بات یاد رکھیں, ابھی ایک چیز میں اور کمنٹ کر لیتا ہوں. یہ جو سینٹ میں بات کرنے کی یاد کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کے پاس نمبر پورے ہیں ان نیشنل اسمبلی. سینٹ میں 3 سیٹیں شاید کم ہیں, 4 میرے خیال میں 3 ہے, میرے خیال میں 3 کم ہے. پورے 3 نہیں, میرے خیال میں 3 کم ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں 3. ان 3 میں 2 JUI اور 1 ANP کا ہم پتہ چلے گا کہ وہ کس طرف کھڑے. باقی تو سارے ہیں ہی حکومت کے, بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں, لیکن ہے حکومتی. میں ذرا ناصر صاحب سے رائے لے لوں اس میں. ناصر صاحب, ابھی ظاہر ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے ہر حال میں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے, کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کی یا اس سے متعلق چیزوں کی تو انہیں لگتا یہ ہے کہ وہ باقی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں, آپ کا نہیں کرتے. لیکن اگر معاملہ NFC سے لے کے باقی چیزوں کا ہوگا, شیئر کم ہونے کا ہوگا, یا جیسے کافی چیزیں اور بھی ہیں بسپ یا اس سے متعلق, تو پھر بھی کیا پیپلز پارٹی کی سپورٹ ویسے ہی رہے گی؟ دیکھیں, ایک تو یہ بڑا مسپرسپشن ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو بالکل سپورٹ کرے گی, اور اس کی بڑی مجبوری ہے. اس پہ میرے محترم سینیٹر صاحب بھی بہت کچھ بات کر سکتے ہیں, دیگر بھی. لیکن پیپلز پارٹی کی مجبوری کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے پاکستان کی عوام اور جمہوریت, جس کی وجہ سے ہمیں کڑوی گولی بھی کھانی پڑتی ہے, اور ملک کے بہتری کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو جو ہے اس بار بھی کھانی پڑ سکتی ہے, ایک اور کڑوی گولی سپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس کو بہت ساری. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, یہ فیصلہ CEC میں ہوگا. اچھا. اور کوئی بھی ایسی چیز جو NFC صوبوں کے خلاف ہو, پاکستان کے خلاف ہو, عوام کی اس میں بہتری میں نہ ہو, اس کو پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی. آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا ہوا تھا؟ کہ وہ تو بہت سخت قسم کی شرائط تھیں, جو سب بتا رہے ہیں کہ جی وہ مسودہ تو پتہ نہیں کیا کچھ تھا. وہ کیوں کر ممکن ہوا کہ وہ پاس ہوا اور سب لوگ اس پہ متفق ہوئے. ایون سینیٹر صاحب کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے PTI, وہ ذرا ریکال کر لیں, وہ ابھی تک ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ پریس کانفرنس جو مولانا صاحب کے گھر کے باہر ہوئی, جس میں PTI کے ہمارے رہنما بھی تھے, جنہوں نے کہا کہ اب جو یہ مسودہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن طریقہ کار غلط ہے, اس لیے ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. یہ کیوں ممکن ہوا تھا؟ کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے ہوا تھا. کہ انہوں نے یہ ڈیلیبریشنز کی اور سب کو قائل کیا کہ اس طرح کی ترامیم کو پاس کیا جائے. اب بھی اگر یہ بات آئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرا چیئرمین جو ہے وہ, اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوگی جو ملک کے خلاف ہو, صوبوں کے خلاف ہو, عوام کے خلاف ہو, آئین کے خلاف ہو, تو اس کو ضرور. لیکن ناصر صاحب, میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ابھی چونکہ معاملہ اسپیکولیٹو ہے نا, کوشش کریں گے اگر کوئی معاملہ اسپیکولیٹو ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جس طریقے سے بات ہو رہی ہے, اور NFC پہ اس سے پہلے بھی بات ہو رہی ہے, ایک تو انتظار بھی ہو رہا ہے 11ویں NFC ایوارڈ کا. دوسرا یہ ہے کہ کل ہمارے ساتھ ماہر معاشیات تھے خاقان نجیب صاحب, انہوں نے یہ فرمایا کہ صوبے جو ہیں چونکہ ان کو ایک فنڈز اور ریونیو وہاں سے مل رہا ہوتا ہے وفاق سے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی ریونیو کلیکشن اپنی 0.8% ہے, جبکہ وفاق 10.25% جو ہے وہ کلیکٹ کر کے دے رہا ہے. ان کو اتنی کوئی مجبوری نہیں پڑی کہ وہ اپنے سورسز آف انکم جنریٹ کریں صوبے. تو اس بنیاد پہ بھی ضروری ہے کہ جی وہاں سے تھوڑا سا ہاتھ کھینچنا چاہیے وفاق کو. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کی مطلب ایک پارٹی کی لائن تو ہوگی نا ابھی ایز آف ناؤ. دیکھیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب صوبے ریکور کرتے ہیں یا جو ٹیکسز ان کو دیے گئے ہیں, یا فیڈرل ٹیکسز بھی, میں سندھ کی بات کر سکتا ہوں, دیگر صوبوں کا مجھے پتہ نہیں ہے, تو وہاں پہ ایک بڑا فرق آیا ہے, بڑا اضافہ ہوا ہے. اگر انہوں نے سندھ کے حوالے کیے ہیں یہ ٹیکسز
کا جو ریکوری ہے تو اس میں اضافہ ہوا ہے, اس میں کمی نہیں ہوئی. یہ تو میں جنہوں نے بات کی ہے ان کو میرے لیے بڑے محترم ہے وہ, لیکن ان کو ذرا اس چیز کو چیک کر لیں دوبارہ, ویریفائی. ویسے ان کے نمبرز ہمیشہ مستند ہوتے ہیں, ڈاکٹر خاقان نجیب بڑھا رہے ہیں. میں صرف یہ عرض کروں کہ یہ جی میرے لیے بڑے محترم ہیں وہ, لیکن میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے پاس بھی اس کے نمبرز ہیں. میں اس وقت ابھی موبائل میں ہوں گے, میں آپ کو وہ بھیج بھی سکتا ہوں, میں آپ کو ویریفائی بھی آپ کر لیں. میں دوسری بات آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں NFC ایوارڈ, اور کیا آپ یہ والی PhD بھی ذرا کائنڈلی منگوا لیں نا اس سال کی. کیا اس میں کچھ نہیں رکھا گیا ترقیاتی کاموں کے لیے, صوبوں کے لیے, دیگر ان کے لیے؟ وہ کہاں سے پیسے آئے وفاق کے پاس؟ وفاق کے پاس پیسے ہیں, اور یہ ایک NFC کو مزید بہتر ہونا چاہیے. 18ویں جو ترمیم تھی اس پر پراپر عمل ابھی تک نہیں ہوا. NFC ایوارڈ آ نہیں رہا جو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. یہاں پر ایک بریک لیں گے. اسلم غوری صاحب آپ کا اوپینین اس پہ لوں گا, آپ کا جواب لوں گا ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خیر مقدم. اسلم غوری صاحب, ہم بات کر رہے تھے میک اوور سمیت تمام چیزوں کی جو آپ نے کہا, کاسمیٹک میک اوور آپ کو لگ رہا ہے جو چیزیں اس وقت نکالی گئی تھی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی, ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی, پھر یہ ہے کہ سنگل کریکولم کی, باقی اور بھی کچھ چیزیں ہیں. اس بار آپ کے اعتراضات ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مولانا صاحب بیٹھے ہوں گے, کچھ ڈسکشن ہوئی ہوگی. کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر آپ ساتھ دیں گے یا جس کے اوپر آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے پہلے یہ عرض کیا آپ سے کہ ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا اس میں نا 27ویں ترمیم میں ہے کیا. جو چیزیں ہوا میں ہوں, معلق ہوں, ہم اس پہ کیا رائے دے سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو رائے ہوتی ہے وہ پارٹی دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو مائنڈ میکنگ تو آپ کو پتہ ہے, جو چیزیں ہم نے پہلے نکلوائی ہیں تو کوئی وجہ تھی کہ ان کو نکلوایا تھا, تو وہ تو ایک مائنڈ میکنگ. اس بار یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ مختلف میڈیا آرگنائزیشن ہر جگہ یہی چیزیں چل رہی ہیں, تو اس میں آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ چلیں بیان کر دیجئے. بس نہیں, اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں. بس دیکھیں نا, یہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے, بینچ کی بات ہو رہی ہے, آئینی بینچ کی بات ہو رہی ہے, اب آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا میثاق جمہوریت میں تو آئینی بینچ کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں تو دیکھیں نا کہ میثاق جمہوریت میں ہم سب لوگ اس کے قائل تھے کہ یہ آئینی عدالت ہونی چاہیے, اور ہم سب نے اس کو سائن کیا تھا. لیکن یہ صرف PTI کے دوستوں کا دباؤ تھا کہ نہیں آئینی بینچ ہونا چاہیے, تو آئینی بینچ بن گیا. ہم نے ان کی بات رکھ لی, ہم نے کہا ہر بات میں کوئی کم از کم ان کی کوئی بات تو رکھی جائے, ان کے کہنے پہ وہ آئینی بینچ بن گیا. اور بعد میں اس کمیٹی میں بھی چلے گئے, ججوں کی اپائنٹمنٹ کمیٹی تھی, اس میں بھی یہ شریک ہو گئے, تو اس پہ انہوں نے عمل درآمد بھی کر لیا. تو پھر بعد میں ان کو بھی گلا ہوا, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اس میں تھے ہی نہیں. تو یہ اس طرح کی صورتحال جو بات میں ہوتی ہے نا جی, یہ مسائل پیدا کرتی ہے. میں پھر آپ کو وہی بات کہوں گا کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا. میں نے کہا نا کہ بلاول صاحب کچھ اور لے کے پھر رہے تھے اور ہم کچھ اور لے کے پھر رہے تھے. اچھا, تو ابھی یہ سامنے آئے گا, تو مجھے نہیں پتا کہ بلاول صاحب کا ٹویٹ کس حد تک, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بلاول صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ اس کے اگینسٹ کوئی چیز آ جائے, ان کو بعد میں جو آ جائے. تو آنی تو کہیں اور سے ہوتی ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوا کہ آخری وقت تک وزیر قانون کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ابھی ترمیم پہنچی نہیں ہے, تو بنانی تو انہوں نے تھی. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہیں اور سے آنی ہوتی ہے ان کے پاس. جب وہ آ جائے گی تو ہمارے پاس بھی آ جائے گی, ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے اس میں ہے کیا. اب قبل از وقت اس پہ کوئی رائے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. یہ بات مناسب نہیں ہے. سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب, مجھے NFC سے متعلق آپ کی رائے چاہیے کہ اگر 18ویں ترمیم, ظاہر ہے کہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس طرح سے سینیٹر صاحب فرما رہے تھے, اور کافی چیزیں اس میں بہتر ہوئی تھیں اور ایک پیج پہ تھے, لیکن جس طرح سے یہ بات ہوئی, اور خاص طور پر NFC ایوارڈ سے متعلق اس وقت آئی ریمبر کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے بڑا ہی واز ویری گریشیس کہ انہوں نے اپنے شیئر سے بھی شیئر دیا تھا, اور بعد میں صوبوں کے پرسنٹیج بھی ہم نے دیکھا کہ کافی بڑھ گئی. لیکن جس طریقے سے یہ کافی سارے پروجیکٹس ہیں, نادرا ہو گیا, HEC, FIA, FBR, ان کا بجٹ بھی وفاق سے آتا ہے. پھر اس کے بعد PSDP کے تحت جو ہیں صوبوں میں یہ منصوبے بنائے جاتے ہیں, لیکن اس کی فنڈنگ بھی وفاق کرتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح سے میں تذکرہ کر رہا تھا ابھی ناصر صاحب سے کہ یہ جو ریونیو کلیکشن ہے صوبوں کی وہ نہیں ہوتی, اس کی پرسنٹیج 0.8 ہے. اکراس دا بورڈ یہ ہے, ہو سکتا ہے ہر صوبے کی کچھ ڈفرینٹ ہو, جبکہ وفاق زیادہ اس میں رول پلے کرتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ریوزٹ ہونا چاہیے؟
دیکھیں جہاں جو NFC ایوارڈ تھا وہ 2010 میں ہوا تھا، اس بات کو 15 سال ہو چکے ہیں. جی جی، اب 11واں آنا ہے، اس کا منتظر ہیں. ہاں جی. اب بات یہ ہے کہ اس وقت کے حساب سے جو ڈیولوشن ہوئی تھی پاور کی وہ بالکل ٹھیک تھی، اور ہم ڈیولوشن آف پاور پہ یقین بھی رکھتے ہیں. مگر اب بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ وفاق نے سروسز پہ ٹیکس کلیکشن صوبوں کو دے دی تھی، جس کے اوپر پنجاب نے اور صوبہ سندھ نے اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا، اور پنجاب تقریباً 1000 ارب روپے کلیکٹ کر رہا ہے ٹیکسز، اور سندھ تقریباً 350 ارب روپے کلیکٹ کر رہا ہے سروسز پہ. اب وہ یہ اچھی بات ہوگی، لیکن خیر پختونخوا اور بلوچستان کا بڑا کم ہے کنٹریبیوشن سروسز کے ٹیکس کلیکشن کے اندر، جو کہ وہ ان کو بہتر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم جو بھی ہو رہا ہے اس کو چلنے دیں، اور اگر جو ہو رہا ہے اس کو چلنے دیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال آپ کو 6-7 ہزار ارب روپے کا قرضہ لینا پڑے گا اپنے وفاقی حکومت کے انٹرسٹ کو ری پے کرنے کے لیے، اور جو وفاقی حکومت کو چلانے کے لیے، جس میں دفاع ہے آپ کا، جو باقی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں وہ ہیں. اور وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وفاق کے پاس اتنے پیسے ہیں ہی نہیں کہ وہ ان کو پورا کر سکے، تو وہ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. اب وہ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے پیسے پرنٹ ہوتے ہیں. جب پیسے پرنٹ ہوتے ہیں تو اٹس اے فارم آف انڈائریکٹ ٹیکسز، تو ایونچولی معاملہ عوام کے اوپر آ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروڈنٹ فائنینشیل مینجمنٹ کے تحت جو ڈیفیسٹ ہے اس کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے، اور آپ نے اپنے اخراجات اور اپنی جو انکم ہے اس کو برابر کرنا ہے، تو پھر آپ کو جو ایگزسٹنگ ماڈل ہے اس کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی. سینیٹر صاحب کیا ایک میں بات دوسری ایڈ کر دوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں سے آتا ہے مسودہ اور پھر ہم اس کو دیکھیں. جہاں کہیں سے بھی آتا ہے مسودہ اس کو پاس جو ہے وہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کرتی ہے، جہاں پہ ہماری اور ان کی بھی نمائندگی ہے. ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو 18ویں ترمیم کو ریوزٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس بابت اشارہ کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو بڑا کنسنسس کے ساتھ ایک چیز آئی تھی، لیکن آپ نے کہا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ کنسنسس کے ساتھ آنے میں پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس کا آؤٹ کم، اس کا پلس مائنس کو دیکھ کے جہاں جہاں پرابلم ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. میں ایک چیز کریکٹ کر لیتا ہوں، ثاقب نثار صاحب سیکٹری لا بنے تھے 1997 میں. اس کے بعد 1998 میں ان کو میاں نواز شریف صاحب اور تارڑ صاحب نے ان کو اپ گریڈ کر کے وہ کر دیا تھا، اور پھر یہ PCO جج بنے تھے 2000 میں. انہوں نے تو غلط کرنا ہی کرنا تھا، اس چیز کو کریکٹ کرو، نہ کہ آپ سسٹم کو چینج کرو. نمبر 2 دیکھیں، اب 18th امینڈمنٹ کے اندر جو آپ ریلیٹڈ چیزیں کر رہے تھے وہ اس کو ٹچ کرنا، اس کو بیلنس کرنا. اب یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی، اور آپ نے بھی کہا ہے کہ جی چیزیں خراب ہوتی ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں. ہر صوبے کے اندر بجلی، یا ہر صوبہ نہیں، بعض صوبوں میں زیادہ بعض میں کم بجلی چوری ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری صوبے پہ ڈال دو، بجلی چوری کی ذمہ داری صوبے پہ ڈال دو کہ بھئی یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تمہارے یہاں سے چوری ہو رہی ہے، یو ول بی ریسپانسبل دس منی. آپ وفاق کے اوپر کیوں اس کو ایڈریس کر رہے ہو؟ آپ کے بہت سارے پرابلم جو ہے نا، وہ آپ کا یہ جو سارا مائنس پلس ہو رہا ہے، اس کا تعلق آپ کے لیک آف گورننس سے ہے، یا لیک آف ول آف گورننس سے ہے. نمبر 2، آپ لوگ جو جنریٹ کر رہے ہو، لیٹس سے خیبر پختونخوا سے ایک چیز جنریٹ ہوتی ہے، سندھ سے دوسری ہوتی ہے، پنجاب سے تیسری ہوتی ہے. ان سب کو اس چیز کے اندر کوئی مارجن ملنا چاہیے کہ یار یہ تم جنریٹ کرو، باقی صوبوں کو دے رہو. ہم اس میں تو یہ مانگ بھی رہا ہوتا ہے اس میں. ہاں جی، تو ہم اس کو یہ کر لیتے ہیں. آپ کو ان چیزوں سے ایڈریس کرنا ہے. لیکن اگر آپ، اور نمبر 3، ہم نے 18ویں ترمیم میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈیوالو کر لی، لیکن ہم نے اس کو سینٹر میں اس کے اتنی بڑی منسٹری، بلکہ بڑی ہو گئی منسٹری، ختم ہی نہیں کی. تو بہت ساری چیزیں ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. لیکن دیکھیں، اگر میں نے بہانہ اس بھیڑیے کی طرح اس بکری کے بچے کو کھانے کا ہے میرا، تو پھر میں اوپر سٹریم پہ کھڑوں گا، میں کہوں گا تم نیچے پانی پی رہے ہو، میرا پانی گندا ہو گیا ہے. اور رہی بات یہ کہ جو ابھی بتا رہے تھے، اپنے شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ جی ہم نے کڑوی دوائی پینی ہے، تو ہوتا ہے نا بعض دفعہ جو بچے بہت زیادہ وہ شرارتی ہوتے ہیں، شرارتی نہیں، جو دوائی نہیں پیتے ہوتے نا، تو وہ بڑا جو ہوتا ہے نا، جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، وہ اس کی ناک بند کرتا ہے بچے کی، بچہ منہ کھولتا ہے، اس کے اندر کڑوی دوائی ڈالتا ہے، اس کا منہ بند کرتا ہے، اس کو پینی پڑتی ہے. سمجھ آ گئی؟ ناصر شاہ صاحب،
اب مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ ایک چیز یہ ہے کہ اس میں پوائنٹ، اس پہ ریسپونڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر لیجیے گا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر الیکشن کمیشن کے چیئرمین سے متعلق بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس بھی ڈسکس ہونا چاہیے. ساتھ ہی یہ جو لوکل باڈیز کا ہمارا سسٹم ہے یہ کبھی بھی اس کو امپاور نہیں ہونے دیا گیا. ہاں اس جگہ ضرور ہونے دیا گیا کہ جیسے جہاں پر صوبے میں اسی جماعت کی حکومت ہے تو نیچے غیر جماعتی بنیاد ہی ہو یا جیسے بھی ہو لیکن اسی جماعت کا میئر بھی ہو تو وہ وہاں پر سلسلہ پھر بھی چل جاتا ہے. لیکن ادروائز ہم نے اس کو پنپنے نہیں دیا، حالانکہ کہا جاتا رہا کہ جمہوریت کی نرسریاں ہیں. تو یہ کب ہو پائے گا؟ اور یہ من حیث الجماعت یہ مسئلہ ہر جماعت میں پایا جاتا ہے. دیکھیں پہلی دفعہ سینیٹر صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں متفق ہوں جو انہوں نے کہی ہیں. کڑوی دوائی والی بات بھی کسی حد تک، لیکن اس پہ بعد میں رسپونڈ کروں گا. میں جو ابھی آپ پوچھ رہے ہیں، دیکھیں اس وقت بھی اگر کہیں پہ بلدیاتی نظام ہے اور ان کو امپاور کیا گیا ہے تو وہ صرف سندھ میں ہی ہے. دیگر جگہوں پہ اس طرح کی نہیں ہے کونسلز کو امپاور کیا گیا جو یہاں پہ ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب اتنا زیادہ امپاور نہیں کیا گیا جتنا کرنا چاہیے. سر نہیں، میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ ویسے جو بھی ہیں اگر وہ مرزا صاحب سے پوچھیں گے تو وہ ظاہر ہے کہیں گے کہ ابھی ان کی تشنگی باقی ہے، بہت سارے ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو میں ذاتی طور پر انٹیریئر والوں کے اپنے مسائل ہوں گے، ناظم رہا ہوں اور پھر ایل سی اے کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. تو میں نے تو بہت فائٹ کی ہے اس کے لیے کہ یہ اختیارات جو ہیں یہ نچلی سطح پر جانے چاہیے، ان کو زیادہ امپاور کرنا چاہیے اور ہم لوگ اس پہ مزید کام کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے کہا ہے اور اب میں دوبارہ لوکل گورنمنٹ میرے پاس ہے تو میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ ان کو جو اس وقت بھی موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو بھی مزید بااختیار کیا جائے اور جو آنے والے الیکشن ہیں ان میں ان کو اور زیادہ امپاور کیا جائے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنا زیادہ ان کے پاس اختیارات ہوں گے اتنا زیادہ اچھا یہ پرفارم کر سکیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے تھاٹس اس پہ کیا ہیں؟ یہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے آخر کیا اس کے اندر کوئی پرابلم ہے؟ بلکہ میں پہلے جاؤں گا اسلم غوری صاحب، ان سے ذرا اس پہ رائے لے لوں. اسلم غوری صاحب، آپ کی پارٹی کی سوچ اس بارے میں کیا پائی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ تو جمہوریت کی نرسریاں ہوتی ہیں، ان کو پنپنے کا موقع دینا چاہیے، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. ماسوائے اس کے کہ اگر اپنا ہی کوئی میئر موجود ہو تو وہ چلو پھر بھی تھوڑا سا قابل قبول ہوتا ہے، لیکن ادروائز یہ بڑی پرابلم ہے. آپ نے بڑا مشکل سوال مجھے کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے، آپ کو پتا ہوگا کہ کے پی کے میں ہمارے بہت سی جگہ پہ لوگ جیتے تھے انتخابات میں. اس وقت حکومت بھی ان کی تھی. اس حکومت کے دوران پشاور کا میئر ہمارے پاس ہے اور بہت سی جگہوں پہ تھے، لیکن اس کے بعد اچانک انہوں نے ان کے سارے اختیارات سلب کر لیے اور ان کو بالکل بے دست و پا کر دیا. تو اب یہ جب تک ہم ان کو پاور نہیں دیں گے نیچے کی سطح پہ، عوامی مسائل تو انہی کے پاس ہوتے ہیں. ہر گلی کی سیاست وہ کرتے ہیں. ایم پی پورے حلقے کی سیاست کرتے ہیں نا، وہ تو ہر گلی کی سیاست کرتے ہیں. اور ان کو جب تک ہم امپاور نہیں کریں گے، ان کو طاقت نہیں دیں گے، عوامی مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے. لیکن عجیب و غریب سی بات ہے کہ جی کے پی کے میں کوئی اور طرح کا نظام ہے، پنجاب میں کوئی اور ہے، سندھ میں کوئی اور ہو. تو ہمیں یہ کم از کم ایک نظام ہونا چاہیے پورے ملک یکساں، اور اس کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو ایک یکسانیت آنی چاہیے. اور یکسانیت کے ساتھ ہی سارے معاملات میں سمجھتا ہوں بہتر ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا اس میں، اسی طرح تعلیم میں بھی یہی پرابلم ہے. تعلیم میں بھی آپ دیکھیں ہر صوبے میں علیحدہ علیحدہ نظام چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی عدنان صاحب. تو بلدیات کو جب تک آپ اختیارات نہیں دیں گے نیچے کی سطح، I got your point اسلم صاحب. ہو ہی نہیں سکتے. بالکل I got it sir. جی عدنان صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اس پہ ذاتی طور پہ تو میں اس پہ پوری طرح یہ بلیو کرتا ہوں. پارٹی آپ کی کیا بلیو؟ پارٹی نے تو بھی صوبہ پنجاب نے بھی کیا کہتے ہیں ایک قرارداد پاس کر دی ہے اس کے اوپر کہ اس کے اوپر آئینی ترمیم ہونی چاہیے، وفاق کو آئینی ترمیم کرنی چاہیے، جس کے تحت دو بات. ایک تو یہ کہ ان کا ٹینیور پروٹیکٹڈ ہو اور یہ نہ ہو کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ آ کے پہلے ان کو ختم کر دے اگر کسی اور کی ہے، اور پھر الیکشن نہ کرائے اور اے سی ڈی سی سے اپنے معاملات چلاتے رہیں. تو یہ ختم تبھی ہوگا جب اس کو آئینی ترمیم آپ کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے وسائل ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صوبے کے تحت نہیں بھیجنے چاہیے. آپ این ایف سی اس کا کوئی محکمہ بھی نہ بنائیں، محکمہ بھی بیڑا غرق ہے. اگر آپ صرف ڈائریکٹ ٹرانسفر کریں ٹو دا میٹروپولیٹن کارپوریشن یا جو بھی ٹاؤن، تاکہ محتاجی نہ ہو. تاکہ ورنہ پھر وہ ہوتا ہے کہ جی اب وہ دیں گے، اب وہ نہیں دے رہے تو آپ یا پھر اس میں پھر کرپشن کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے. میں ذرا مختصراً ان کا جواب دوں. جی آپ نے خود ان کا فار اے چینج پی ایم ایل این ٹیلی ویژن پہ ایک صحیح بات بھی کر رہی ہے. دیکھیے
ایکچولی ہونا یہی چاہیے. آپ کا سارا کام تو بلدیات میں ہو رہا ہے. ایم این اے ایم پی اے کو کس بات کے پیسے دو, کیوں دو؟ تو کے پی میں کریں نا ایسا. دیکھیں اگر میری گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بھی غلط کر رہی ہے. بس پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سسٹم غلط ہے. اچھا اس سے بھی بڑا غلط سسٹم ہے کہ میں الیکشن تو انڈیپینڈنٹ کراتا ہوں, پھر ان کو کہتا ہوں اب آپ کوئی پارٹی جوائن کر لو. میں ذرا جواب لوں. جی ناصر صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے کے پی میں سنا کہ کیا ہوا وہاں کے الیکٹڈ میئر اور دیگر کے ساتھ, اور خیر سے پی ٹی آئی نے اپنی دور حکومت میں پنجاب کے جتنے الیکٹڈ چیئرمین صاحبان یا ناظم جو کوئی تھے ان سب کو گھر بھیج دیا تھا, سب کو, جو زیادہ تر ظاہر ہے پی ایم ایل این کے تھے. تو وہ یہ ہو چکا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تمام مہمان جو ہمارے ساتھ موجود تھے سب کا بہت شکریہ. ویل ٹیک اے بریک. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور پروگرام کے آخر میں نومبر کا سرد موسم ہے لیکن اس کے باوجود سیاسی سرگرمیاں تیز ہیں. ہم نے ڈسکس بھی کیا اپنے پروگرام میں 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 14 نومبر تک اس کو منظور کرنا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈسکشن ڈیلیبریشن کے بعد کتنا اتفاق رائے اس پہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر احتجاج کریں گے, لیکن ابھی ڈسکشن کے بعد ہی اور مسودہ دیکھنے کے بعد ہی سیاسی جماعتیں اس پر اپنا حتمی فیصلہ کر پائیں گی. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.